यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। गलतिया की कलीसिया बहुत खूबसूरत कलीसिया, लेकिन दो तीन बातें जो हैं वो उनके अंदर जो उस वक्त नजर आई, खुदा के बंदा पौलुस ने बड़ी सख्ती से फिर उन सब को झंझोड़ा और वो आज भी धीरे धीरे कलीसिया पर राज करने की कोशिश कर रही, बल्कि कर ही रही है। खुदा के बंदा पौलुस ने एक बार नहीं दो बार कहा मलून हो, जबकि वो फजल के रसूल, खुदावंद की मोहब्बत, फजल, बख्शिश, बरकत, लेकिन उन्हें दो बार दो आयत में कहना पड़ा कि मलून हो। अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर भी उस खुशखबरी के सिवा जो तुम्हें सुनाई गई, उस खुशखबरी के सिवा कोई खुशखबरी सुनाए तो मालूम हो। कहां से फरिश्ता? आसमान से। गिराए हुए फरिश्ते की बात नहीं कर रहे, क्योंकि गिराए हुए फरिश्ते तो गिराए हुए हैं, वो तो पहले ही उस खुशखबरी के अगेंस्ट बिदतें फैलाकर जिंदगियों को पूरे होशो हवास में रूल कुद्दस की रहनुमाई में अलर्ट करते हैं कि अगर आसमान से भी कोई फरिश्ता आकर उस खुशखबरी के सिवा जो तुम तक पहुंची और तुमने सुना और समझा और कबूल किया, कोई दूसरी खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलून हो। क्यों कहा आसमान से? गौर से सुनिएगा, साथ रहिएगा, क्योंकि वो खुशखबरी जो हमारे बुजुर्ग पौलुस तक पहुंची वो किसके जरिए पहुंची, ये सवाल है। क्या किसी फरिश्ता के जरिए? नहीं। बेटे ने दमिश्क की राह पर चुना, बुलाया, 14 साल ले गए और इससे इलाही मोहब्बत, इलाही तबादले का जो भेद आज खुदा की खादमा के साथ बैठा, इस बात को, आज के दिन को जो आप हम सब मना रहे हैं, रुए जमीन पर मनाया जा रहा है, याद रखिएगा इससे खुदावंद ने बार बार इसके लिए लफ्ज यूज किया, भेद। बोले भेद। भेद जो पुराने अहदनामा में अंबिया पर भी रिवेल नहीं हुआ था, वो भी पूरे तौर से या पूरी इसे नहीं समझ पाए थे। बात यह है कि जितनी बड़ी शख्सियत होगी उसकी उतनी बड़ी हिकमत होगी, उसका उतना बड़ा अकाउंट होगा, तो उसका भेद भी उतना ही बड़ा होगा। सोचे कि ये वो खुदावंद खुदा कितना बड़ा है जिसका भेद छिपा हुआ था, और हम सोचे कि जी ओवरनाइट हमें समझ आ गई है, तो हमारी बहुत बड़ी हमाकत है। एक भी नहीं, याद रखिएगा, एक भी नहीं जो इस भेद को पूरे तौर से समझ पाए। मुबारक है वो जो भूख रखते हैं। इसलिए कहा, सुनिएगा, कि बड़े वसूख से कहा कि अगर आसमान से फरिश्ता, क्यों कहा कि चूंकि किसी वक्त में लूसीफर गुमराह हुआ, हो सकता है किसी वक्त में कोई और फरिश्ता जो 1/3 खुदावंद के फरिश्ते हैं उसमें से कोई गुमराह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझ तक जो खुशखबरी पहुंची है वो किसी फरिश्ते के जरिए नहीं, बेटे के जरिए पहुंची है। और बेटा कभी तब्दील नहीं हो सकता, बेटा कभी गुमराह नहीं हो सकता, खुशखबरी में कभी चेंज नहीं आ सकता। और गलतियों तुम पर किसने अफसून कर दिया कि तुम जो रूह से शुरू करके खुदा के फजल से उस नजात की बख्शिश को रसीव करके उसे फिर जिस्म पे ले जाकर दोबारा पुरानी जिंदगी, पुरानी रवायतों में पढ़कर साल, महीने, मियाद, और आज भी चर्चेस के अंदर रवायात के अलावा कुछ नहीं है। ये दुख की बात है कि बजाय उस मुकाशफे को, उस भेद को जो सलीब पर हुआ, उसको इतना आम अपनी जिंदगियों में भर ले। रवायात बहुत ज्यादा जोर पकड़ती जा रही रोज बरोज, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, ये हमारा फख्र नहीं, हम पे रहम है कि इस चर्च में कोई रीत रवायत नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, आज का दिन किस लिए मना रहे हैं, किस याद में मना रहे हैं? मखलसी। बोले मखलसी। तो हकीकी मखलसी का दिन कौन मनाएगा?
سنیے گا کہ جس نے مخلصی پائی ہے وہ منائے گا، جس نے مخلصی پائی نہیں وہ روایت میں منا سکتا ہے، حقیقت میں نہیں منا سکتا۔ کیوں جی؟ اس نے وہ مزہ اس نے وہ بینیفیشری ہوا ہی نہیں، وہ بینیفٹ اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں، تو کیا منائے گا؟ وہی منائے گا جس نے وہ مخلصی پائی۔ اور اپنی رہنمائی کے لیے میرے خادم ساتھی بیٹھے ہیں، بالکل پاسٹر جیری بھی خداوند کے فضل سے بیٹھے ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ میری رہنمائی کریں گے کہ اس کو مبارک جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ جو خداوند نے انہیں دیا ہے وہ بھی آج ہم لینا چاہیں گے، جو خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ بھی۔ اسی میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج گڈ فرائیڈے ہے، اسے مبارک جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا صلیب پر کفارہ دیا اور ہماری نجات کا انتظام کیا۔ آج کا دن بیسیکلی فتح کا دن ہے اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی، اسی لیے ہم آج کے دن کو مبارک جمعہ کہتے ہیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، گاڈ بلیس یو۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند کے، لیکن آج جو بات روح دل میں ڈال رہے وہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، جس دن ہمارے گناہوں کی مخلصی کے لیے۔ یہ مبارک کیوں ٹھہرا؟ اس جمعے کو مبارک تیسرے دن نے ٹھہرا دیا۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھتے تو یہ جمعہ کبھی مبارک نہیں ہوتا، یہ ماتم کا جمعہ ہوتا۔ اس جمعے کو فتح مندی کا جمعہ کس نے پروو کیا؟ منصف خدا نے۔ کیسے؟ بیٹے کو مردوں میں سے جلا کر۔ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھتے، اگرچہ یسوع مسیح نے پورے ہوش و حواس میں اس کام کو جو وہ لے کر آئے تھے مکمل کیا، اور ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا وہ بھی، لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھتے تو یہ مبارک جمعہ ٹھہرایا جاتا نہیں، کیونکہ اس میں باقی جو مذاہب اور باقی مذاہب کے لیڈرز کو ماتم کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں، مذاہب کے لیڈرز کی موت پر ان کے پیروکاروں کو جب ہم ماتم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس ماتم میں اور اس ماتم میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ جیسے وہ منو مٹی کے نیچے ہے، جیسے یہ منو مٹی کے نیچے ہوتے، تو یہ جمعہ کبھی مبارک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے خوف میں رہتے ہوئے ہمارا کہیں فخر نہیں ہے۔ یہ فقط خداوند کا رحم ہے کہ خدائے روح القدس جس طور سے رحم کرتے ہیں اور ہمیں ہماری بھوک، آپ سب کی بھوک یاد رکھیے گا، اپنی بھوک اور پیاس کو بڑھنے دے اپنے خداوند کے لیے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی، اور اس سے بڑا راست باز کون ہے، اور اس جیسی راست بازی کس کی ہے؟ ایک منت کروں، اگر آپ چرچ کے بعد بھائی آپ کی شرٹ بڑی اچھی ہے، بہن آج سوٹ بڑا پیارا پایا، آپ کی لپسٹک بڑی اچھی ہے، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، باہر آئے، کچھ غلط نہیں، لیکن پوری میٹنگ میں کیا اسی لیے آئے ہیں؟ ارادہ کر کے آئے، تہیہ کر کے آئے، اپنے یسوع کا دیدار پا کے جانا ہے۔ کچھ ایسی بات، کوئی ایسا بھید، کوئی ایسا مکاشفہ اپنی زندگی میں لے کے جانا ہے۔ پہلی بات کتنے بہن بھائیوں کو کی روح میں اتری ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو کبھی مبارک جمعہ نہیں ہوتا۔ باقی جیسے وہ قوموں کے لیے ماتم اسی طرح، لیکن شکر گزار ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، تو ان کے جی اٹھنے کے باعث یہ ماتم والا جمعہ جس دن بظاہر وہ جمعہ مبارک ٹھہرا۔ اگلی بات، یسوع کو کس نے مصلوب کیا؟ آج ہم ایک فیملی کی طرح اس ماحول میں کوئی جوش و خروش میں نہیں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ایک میسج ہے جو خداوند کا شکر ہے کہ وہ اس پلپٹ سے پریچ ہوا، پھر اس کے بعد خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ سعودی عربیہ میں، اور اس دن بڑی زندگیوں کے دل پہ چوٹ لگی، اور پاسٹر جیری بھی کی زندگی میں بھی وہ یادگار دن ہے۔ تب یہودا نے تمر سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے۔ جب خداوند کا رحم ہو جائے اور ہمیں وہ اس مقام پہ لے آئے کہ ساری زندگی ہم نے اس کا یہ ایسا یہ وہاں، لیکن کبھی اپنی زندگی ہمیں آئینہ کسی نے دکھایا ہی نہ ہو،
اور کبھی جب آئینہ دکھایا جائے اور ایماندار ہوں، سنسیئر ہوں، اور تو پھر آج پوچھیں یسوع کو مصلوب کس نے کیا؟ آپ کو جواب ملے گا یہودیوں نے، جواب ملے گا رومیوں نے، جواب ملے گا کیا اس حال میں ایک بھی ہے جس نے یسوع کو مصلوب نہیں کیا؟ میرے گناہوں نے یسوع کو مصلوب کیا۔ اس حال میں کوئی ایک بھی ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ میں اس میں شامل نہیں؟ آج تک اگر میں یہیں پہ ہوں تو کبھی بھی میں کیوں اس کو اتنا سنجیدہ لوں گا؟ میں نے تھوڑی کیا ہے، رومیوں نے کیا، وہ یہودیوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ وہ اسی طرح ٹول بن کے یوز ہو گئے جیسے آج ہم گاسپل سنانے کے لیے ٹول یوز ہو۔ ان ایام میں وہ فقط ایک ٹول بن گئے اس کام کو کرنے کے لیے، لیکن بنی نو انسان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میرے گناہ نہیں تھے۔ کیوں جی؟ تو جب کوئی ٹرولی حقیقت میں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بال، جب ایون بستر پہ سیدھے لیٹ کے اپنے آپ سے بات کرے گا، میں ہوں وہ جس کو بچانے کے لیے وہ آیا، میں ہوں وہ جس نے تانا زنی کی، میں ہوں وہ جس نے مصلوب کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ سے کہیں گے افسوس مجھ پر، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کتنی دیر کے لیے؟ اتنی دیر کے لیے جیسے آج ہم گڈ فرائیڈے اس امید پہ بنا رہے ہیں کہ ایسٹر آنے والا ہے، تاریکی چھٹنے والی ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ جب ریلائز کریں گے کہ میں ہوں، میرے گناہ ہیں جنہوں نے یسوع کو مصلوب، جو گناہ سے کبھی واقف نہ تھے، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، میں نے اپنے آپ سے کہیں گے افسوس شفیع تجھ پہ جو تو نے کیا کیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ پلٹ کے اس طرف آئیں گے، مجھ پر افسوس، لیکن خداوند آپ مبارک ہے، آپ نے میرا وہ افسوس، میرا وہ ماتم بھی خوشی میں بدل دیا۔ اس لیے ساری آنر، عزت، جلال، عظمت، حشمت، بزرگی خداوند میں آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ پوری بائبل کا نچوڑ یقین مانے لامحدود خداوند ہے، اور ہم ساری زندگی اس کی باتیں کرتے رہے، لیکن نچوڑ اس کائنات میں اگر ایک بھی شخص اس کو سیریس لے جائے وہ میرے لیے موا، تاکہ میں اس کے لیے جیوں۔ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے آپ کو بتا دوں کچھ بھی اور نہیں چاہیے۔ کوئی بھی زندگی آج اس ایک بات کو کہے میں مرتا مر جاؤں، میرا کچھ بھی نہ رہے، میں اس پہ قائم رہوں گا، وہ میرے لیے موا، تاکہ میں اس کے لیے جیوں۔ شکر گزاری خداوند کی۔ ایک منٹ ہم ان سارے مکاشفات پر بات کرتے ہوئے، آپ لوگوں نے 7 کلمات سنے، اگر کوئی نہیں سن پایا شکر گزار ہے، وہ آپ کو ملے گا، یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ لیکن بڑی تقویت ملی اس سال، پھر ایک دفعہ بہت خوبصورتی سے خدائے روح القدس نے شاد کیا کہ خداوند اپنے بندہ پولس سے کہتے ہیں کہے جا۔ کیا اگلا پارٹ پتہ کیا ہے؟ چپ نہ رہے۔ اب ہم نے لاسٹ سنڈے میں بات کی کہ کہیں گے چپ رہنے کی، لیکن کسی جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے پولس تو دیوانہ ہے، کہے جا چپ نہ رہے۔ اور کب کہا یہ؟ جب زندگیاں بحال ہو رہی ہیں، جب وہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ زندگیوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور شکر گزار ہیں کہ خدائے روح القدس فرماتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، کہے جاؤ، چپ نہ رہو۔ کیا؟ کہ یسوع کے نام سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ وہ صلیب پر سے کہہ رہے اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر۔ کن کو؟ وہ فقط ان کو نہیں جو اس وقت وہاں تھے، اور جو اس گڈ فرائیڈے سے بیشتر، یعنی اس مہینے میں جو خدا روح القدس نے جو قدرت بخشی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیٹا جب صلیب سے کہے کہ باپ انہیں معاف کر، اور ممکن نہیں کہ اس کلام کو کوئی اندر لے اور وہ بچے نہ۔ اس سے بیشتر
ہم نے ڈاکو کی ساری زندگی ان دو ڈاکوؤں کے بارے میں سنا، لیکن اس دفعہ اتنی خوبصورتی سے جب وہ کلمہ ریکارڈ کروا رہے، اس وقت عین موقع پہ خدا روح القدس نے کہ دونوں ڈاکو تانا زنی کر رہے تھے. یہ مت سوچے، پڑھ کے دیکھیں مقدس متی کی انجیل میں دونوں ڈاکو تانے دے رہے، باقی بھیڑ کے ساتھ وہ دونوں ہی تانے دے رہے. لیکن جب یسوع مسیح کے منہ سے نکلا، اے باپ انہیں معاف کر، تو یہ کلام ان دونوں ڈاکوؤں تک بھی پہنچا. ان میں سے ایک کے اوپر سے گزر گیا اور ایک نے اندر لے لیا. کیا ریسیو کیا؟ خدا کی الہی محبت، الہی منصوبہ، الہی تبادلہ اور گناہوں کی معافی. کیا ریسیو کیا؟ اس کی محبت کو، گناہوں کی معافی کو. سنیے گا، یاد رکھیے گا، اگر ہم گندم کا بیج بوئیں گے تو گندم ہی اگے گی. نفرت ہی اگائے گی، محبت نہیں. اور محبت ہو نہیں سکتا کہ نفرت پیدا کرے. محبت ہی پیدا کرے گی. اس نے کیا اندر کیا ریسیو کیا؟ وہ دعا جو بیٹے نے اس کے لیے کی. کیا ریسیو کیا؟ ایک طرف اگر گناہوں کی معافی ہے تو دوسری تصویر اس کی کیا ہے؟ وہ دعا. کیا ریسیو کیا؟ دعا ریسیو کی جو بیٹا باپ سے اس کے لیے کر رہا ہے. اور جو دعا کو ریسیو کرے گا اس کے اندر سے دعا ہی نکلے گی. اس نے جب اس دعا کو ریسیو کیا تو اس کی زندگی بدل گئی، اور اس کے اندر سے دعا نکلی، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. جو کوئی اس بیٹے کی آواز کو سنے گا وہ ہمیشہ جیتا رہے گا، وہ کبھی نہیں مرے گا. اس ڈاکو نے بیٹے کی آواز کو سنا، اس آواز کو ریسیو کیا، اس معافی کو ریسیو کیا، اور وہ بچ گیا. کیونکہ جو اس گناہ کی معافی کو، بیٹے کی کلام کو، آواز کو ریسیو کرتا ہے، اس کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ وہ جس کا کلام ہے اس کی پہچان بخش دیتا ہے. اور اس نے پہچان پائی. اب شکر گزار ہے. اس لیے گناہوں کی معافی نجات کی طرف لیڈ کرتی ہے. جیسے ہی اس نے گناہوں کی معافی کو ریسیو کیا تو اس نے اسے کیا بخشا؟ نجات. تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں. اس نے کیا پایا؟ نجات پائی. اور جو نجات پاتا ہے وہ خدا کی محبت کو ریسیو کرتا ہے، خدا روح القدس کی بخشش کو ریسیو کرتا ہے، اور خدا روح القدس کی ابتدائی خدمت، خدا کی محبت کو دل میں ڈال. پلٹ کے خدا سے بھی محبت کرتا اور خدا کے لوگوں سے. بلکہ بائبل کلیئر ہے، 1 جان میں کیا لکھا ہے؟ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ ہم اس لیے خدا سے یا مقدسین سے، نہیں. ہاں، ہم اس لیے ایون ہم آج گنہگاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہم اگر رکھ نہیں پا رہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب خدا کی نیچر ہم ریسیو کرتے ہیں تو پھر ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی.